नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 23, आयत नंबर 107 to 113, 107 से 113 नंबर आयत को आज हम देखेंगे। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह के लिए बादशाहत है आसमानों ज़मीन की, और नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त, कोई मददगार। यहाँ पर मुराद क्या है कि अगर अल्लाह के पास आसमान और ज़मीन की हुकूमत है तो उनका पूरा इंतज़ाम भी उसके हाथ में है, कोई उससे छीन नहीं सकता। जब इंतज़ाम उसके हाथ में है तो उसका हक है कि वो जैसा चाहे हमें हुक्म दे। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो अगर मैनेजर या कोई भी जो हमारा बॉस होता है वो कोई ऑर्डर करता है तो क्या है, अगले दिन कोई ऑर्डर दे दे कि ये करना है वो करना है, तो क्या आप उसके आगे यस करते हैं ना? क्यों? क्योंकि जॉब है ना, बात माननी है। ये तो नहीं ना कि कल करूँगा और ये हुक्म आज क्यों दे दिया और ऐसा हुक्म नहीं देना चाहिए, ये क्या बात है। आप वाय तो नहीं करते क्योंकि आपने काम करना है। वो जो भी हुक्म दे, हमारा काम है ऑर्डर मानना। जो भी अथॉरिटी है उसकी बात मानना है। तो इस आयत में क्या बताया गया है, इसी तरह से कि सारी अथॉरिटी किसके पास है? अल्लाह के पास है। ज़मीन व आसमान की सारी हुकूमत, बादशाहत अल्लाह के पास है, और वो जो चाहे हमें हुक्म दे। और अगर तुम इन बातों में पढ़कर उसका कोई हुक्म ना मानोगी तो कौन तुम्हें बचाएगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। लिहाजा ऐसे शुकूक व शुबहात का शिकार ना हो और उसके बरक्स जो कहा जाता है वो मान लो। जैसे कि पिछली आयत में हमने नस्ख से बारे में, मनसूख करने वाली आयत के बारे में हमने पढ़ा था, और उसके ऊपर यहूद के एतराज़ात और शुबहात और जो प्रोपेगेंडा था उसके सिलसिले में हमने पढ़ा। तो अल्लाह ताला यहाँ भी वही बातें समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे वो हुक्म दे। आज क्या करना है, कल क्या करना है और आगे और क्या करना है, वो चाहे आज कुछ और हुक्म दे, कल कुछ और हुक्म दे, हम क्या कहेंगे उसको? समेना व अताना। और हमारा यही रवैया होना चाहिए, ना कि हम उसमें शुकूक व शुबहात में पड़ें, बहसें करें। हमें एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह हमारा मालिक है, वही जो कहता है वही हमारे हक़ में बेहतर है, और हमें उसकी हर बात पे अमल करना है। अम तुरीदूना, या तुम चाहते हो, तसअलू रसूलकुम, कि तुम भी अपने रसूलों से सवाल करो। कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, जैसा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गया। क्या तुम भी अपने रसूल से ऐसे मुतालबे करना चाहते हो जैसे बनी इसराइल ने अपने रसूल से किए? यानी इन लोगों की बातों में आकर तुम अपने रसूल से तरह तरह के सवाल करना चाहते हो। क्योंकि जब ये लोग मुसलमानों के दिल में शुकूक व शुबहात डालते थे, वो फिर क्या करते थे? आकर कहाँ से पूछते? आज भी क्या होता है, जब मुसलमानों का इंटरेक्शन बाज़ औक़ात गैर मुस्लिम से होता है तो नतीजा क्या होता है कि वो बाज़ औक़ात ऐसे सवाल करते हैं जिसके नतीजे में मुस्लिम का अपना जहन क्या होता है? शक व शुबे का शिकार हो जाता है। फिर दो तरीके होते हैं, एक तो या तो वो लिए बैठे रहेंगे कि उस उलझन को साफ़ नहीं करेंगे, या फिर किसी से पूछते हैं कि ये बात क्या है। और पूछने के भी दो अंदाज़ होते हैं। एक होता है समझने के लिए इंसान कोई एक बात पूछता है अगर उसे कुछ समझ ना आ रही हो, और एक होता है उसी टोन में जो एतराज़ है, जो एतराज़ सुना उसने उसी टोन में आगे कर दिया। इसका नुकसान क्या होता है? ईमान कमज़ोर होता है, और बाज़ औक़ात क्या होता है? ख़त्म भी हो जाता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। और कोई ये कहे कि ये हो ही ना हो, ये नहीं हो सकता, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ठीक है? ऐसा होगा, लोग एतराज़ात भी करेंगे, सवाल भी करेंगे, शुकूक व शुबहात भी होंगे।
تو مخالفتیں بھی ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزادی دی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اینٹی اسلامک پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنا ایمان کھونا نہیں چاہیے۔ اس وقت ہمیں سنبھلنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور ناروا مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان یہود کی پرانی عادت ہے اپنے سوالات کرنے کی، اعتراضات کرنے کی، تو تم بھی انہی کا طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہو۔ ان کا مطالبہ آپ کو یاد ہے نا، جب اللہ سے بات کرنے گئے تو کیا کہا؟ اب ہم ایسے نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ ایک کے بعد ایک مطالبہ، تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ایسے مطالبے نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اور انسان کو کفر مل جاتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے گا تو تحقیق وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ سوالات کرنا اور بال کی کھال اتارنا اور بیکار کی بحثیں کرنا، یہ سب ناپسندیدہ ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ سمجھنا اور اطاعنا۔ اسی طرح ناروا مطالبہ جو ہے مطالبات نہیں کرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو مجھے جس پر میں نے تم کو چھوڑا ہے، یعنی جو میں تم کو بتا رہا ہوں اس پر تسلی رکھو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے کس وجہ سے؟ اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بیکار کی بحثیں، حجتیں کی، اس کی وجہ سے ان پر ہلاکت آئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوال کر ہی نہیں سکتے، سوال کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن اعتراض کا انداز اور مطالبے کا انداز صحیح ہونا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی، تو وہ مجرم ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی مشکل ہوگی۔ جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے متعلق اتنے سوال کیے کہ آخر میں گائے ڈھونڈنی جو تھی وہ مشکل ہوگی۔ جیسے دین کے معاملے میں دیکھیں کیا کہا گیا ہے؟ نماز پڑھو، تو معلوم کر لینا چاہیے کہ کیسے پڑھیں، اس کے بعد بس پڑھ لینی چاہیے۔ اور یہ کہ ہاتھ اتنا ہو یا اتنا ہو، اور پھر پوچھ کر جب کوئی آپ کو دلیل کے ساتھ جواب دے دے تو پھر اس بات پر عمل نہ کرنا، یہی ہے یتبدل الکفر بالایمان، کہ آپ نے سوال کے جواب میں دلیل سن کر بھی پھر ٹھکرا دیا اور چل پڑے اپنی مرضی کرنے، تو ایسا انسان پھر بہت دور نکل جاتا ہے، فتنے میں پڑ جاتا ہے، پھر سیدھے رستے کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہر ایک اور چیز کے بارے میں ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ ایمانکم کفارا، اور اکثریت اہل کتاب میں سے کیا چاہتی ہے کہ وہ پھیر دے تم کو بعد تمہارے ایمان لانے کے، یعنی وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں، تمہیں واپس پچھلے دین پر لے جائیں۔ مدینہ میں یا مکہ میں جو لوگ کنورٹ ہو گئے تھے، اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، تو دن بدن مسلمانوں کی یہ ترقی اہل کتاب کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور مسلمان ہو، لہٰذا وہ طرح طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے تھے، فتنے نکالتے رہتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اس کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے بددل ہو کر واپس پلٹ جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، دین میں آنے کے بعد، کہ وہ تمہیں واپس کافر بنا دیں۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں سنجیدہ ہونے لگتا ہے یا دین کے بارے میں آگے آنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، اچھا اب یہ 5 وقت مسجد جانے لگا ہے، اب حجاب اوڑھ لیا ہے، اور فلاں نے تو اب داڑھی بھی رکھ لی، اس کو تو روکنا ہے، اس کو بندوبست کرو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان کھلا چھوڑ دے اور آپ کو آسان رستہ دے دے کہ چلو سیدھے رستے پر چلتا ہے تو چلنے دو، تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ حسداً من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، ان کے حسد کی وجہ سے،
اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ انتظار میں تھے۔ انہیں نشانیاں پتہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے وہ پہچان بھی گئے، حق سامنے آ گیا، لیکن چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت ان کا قومی حق ہے، انہی کی قوم میں نبوت آنی چاہیے، جو نہیں آئی تو حسد کا شکار ہوئے، تو پھر انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور اس حق کو قبول کرے۔ اب کیا ہے، مسلمانوں کا خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ آپ کو جو بھی محبوب چیز ہے اسے کوئی چھیننا چاہتا ہے، تو جیسے آپ سوچیں کسی کا شوہر ہے، اسے لگے کوئی دوسری عورت اسے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے تو یا اسے اپنی طرف مائل کر رہی ہے تو کیا ہوگا، اسے غصہ آئے گا، جو فطری ہے۔ تو اشتعال آنا، تو اس وقت کے جو مومن تھے ان کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ تھی، یعنی کہ اس وقت کے جو مومن تھے، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ کسی کو اپنی پیاری چیز کے چھیننے پہ غصہ آتا ہے، تو اس وقت کے جو مومن تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان کے لیے سب سے بڑھ کے چیز ان کا ایمان تھا۔ تو جب کوئی اس طرح سے بات کرتا تھا تو غصہ آنا فطری چیز تھی، اور ان کی غیرت جو تھی وہ جاگتی تھی، اور پھر بھی اور بتا دی گئی کہ یہ حسد کی شکار ہیں۔ ان کا وجہ کیا بتائے گی کہ یہ حسد کا شکار ہیں، تو پھر ظاہر ہے مسلمانوں کو غصہ آنا تھا، اشتعال تو آنا تھا، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، جتنا کسی کا بس چلتا ہے۔ مختلف لوگوں کا ریاکشن مختلف ہوتا ہے، مگر مسلمان چونکہ ابھی کمزور تھے، اور اگر کسی طرح وہ کوئی ریئیکٹ کرتے تو نقصان کس کا ہوتا، انہی کا۔ تو اس لیے یہاں انہیں کیا کہا گیا آگے، فافو، معاف کرو، وصفحو، چھوڑ دو اس بات کو، اس پر زیادہ توجہ نہ کرو کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں پھیلا رہے ہیں، تم ان سے درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اور وہ فیصلہ کیا کہ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ، اسلام کی ترقی ہو جائے، اور پھر تم ایسی چیزوں سے نپٹ سکو، مگر ابھی کیا کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ دیکھیں کتنی اچھی حکمت عملی سکھائی جا رہی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک بولا جانے والا لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے کس کو کہا، اہل ایمان سے، کہ یہ لفظ ہی چھوڑ دو، یہاں غلطی کسی اور کی ہے اور سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے کوئی تم فتنے سے بچو، فساد پیدا نہ ہونے دو، اور اپنی صلاحیتوں کو ابھی ایسی جگہ نہ لگاؤ کہ جہاں سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں، تاکہ تم اپنے کام پر فوکس کر سکو۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات انسان زندگی میں بیکار کی بحثیں اور لڑائیاں اور ایسی چیزیں چھیڑ بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل کام کو بھول جاتا ہے۔ فتنہ فساد کی وجہ سے عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ترقی ہوگی، وہ اللہ کا فیصلہ آئے گا، مگر فی الحال تم صبر سے کام لو۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں اتری۔ مکہ میں بھی جب مسلمان تھے تو اللہ نے کیا کہا تھا، اپنے ہاتھ روک کر رکھو، صبر کرو۔ مسلمانوں نے ماریں بھی کھائیں، باتیں بھی سنی، سارا تشدد برداشت کیا، صبر سے کام لیا۔ پھر ہجرت کی، مدینہ آئے تو یہاں اور مشکل آ گئی، اور وہاں جو تھی کھلی مخالفت تھی، اور یہاں چھپی مخالفت تھی، منافقت تھی، اور طرح طرح کے فتنے فساد، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی، اور مسلمان کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو واصفحوا، کیونکہ ابھی تو یہ لوگ مشرکین کو کہتے ہیں کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، انہیں ابھارتے، اور کبھی مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے، ان کو بدظن کرتے۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ ابھی تم اپنے آپ کو سنوارو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنا بچاؤ اور دفاع کس طرح کرو، معاف اور درگزر کر کے، یہاں تک کہ اللہ کوئی اور راستہ نکالے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ سب کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یعنی فرمایا کہ تم
پہلے اپنی ذاتی تربیت پر زور دو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو، اور جو بھی بھیجو گے وہ تمہاری ہی ذات کے لیے ہوگا، وہ تمہیں وہاں جا کر اللہ سے مل جائے گا۔ ہم اللہ کے لیے جو بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو بھی دیتے ہیں، وہ سب محفوظ ہے، اللہ کے ہمیں مل جائے گا۔ سورۃ مزمل میں ہے جو اللہ کے پاس ہے پھر وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا بھی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ خیر یا شر یا چھپے یا کھلے، ہر چیز، ہر طرح کے کام اللہ کی نظر میں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے اور جذباتیت سے بچنا چاہیے۔ جب یہ پتہ چل بھی جائے کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کا مخالف ہے یا آپ کا دشمن ہے، ضروری نہیں کہ تم علل اعلان ہی مقابلے پر اتر آؤ۔ اس کے مقابلے میں کیا بتایا؟ 2 طریقے اختیار کرو۔ ایک تو یہ کہ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرو، اس کو بھڑکنے نہ دو۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے مدد مانگو، صدقہ خیرات کے ذریعے اپنا دفاع کرو، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے، خاص طور پر اس وقت جب انسان کمزور ہو، جب اس کے پاس کوئی سپورٹ نہ ہو، اور انسان یہ یاد رکھے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، لہٰذا مجھے تو خیر سے ہی کام لینا ہے، اچھا ہی کرنا ہے۔ ورنہ ہم کہتے ہیں نا کہ آخر ہم کب تک صبر کریں، آخر ہم ہی صرف نیکیاں کیوں کرتے رہیں، ہم ہی کیوں معاف کریں؟ تو فرمایا جو بھی نیکی کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اگر اللہ کی خاطر معاف کرو گے، اللہ کے کہنے پہ رک جاؤ گے، تو کیا ہے؟ اس کا اجر تمہیں اللہ کے ہاں ملے گا۔ دنیا میں اگر کوئی زیادتی ہو بھی رہی ہے، جبر ہو بھی رہا ہے، تو اجر کہیں نہیں جائے گا۔ اور اگلی آیت میں ان کے لیے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اور کہا انہوں نے ہرگز نہ داخل ہوں گے جنت میں مگر جو کوئی یہودی ہے اور عیسائی۔ اب جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہیں کہتے تھے تم مسلمان نہ ہو، کچھ اور ہو جاؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے۔ اسلام کے خلاف جیسے اب بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو اس دور میں بھی مدینہ میں بھی کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو اسے کہتے دیکھو مسلمان نہ بنو، تم عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ یا کچھ اور بن جاؤ، اور اس کے لیے انہیں کیا لالچ دیتے تھے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم یہودی یا عیسائی نہ بنے۔ فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی وہ ثبوت لاؤ، کہاں لکھا ہے کہ صرف یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا جنت میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، اور وہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ محسن بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یعنی جس نے اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لی، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اور وہ ایسا محسن ہے جس کے کام بھی بہت خوبصورت ہیں، اس کے عمل بھی بہت اچھے ہیں، اس کی نماز بہت اچھی ہے، اس کا صدقہ خیرات بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ، اس کا لین دین، اس کی تجارت، سیاست، سب چیزیں خوبصورت ہیں، اس کی پوری زندگی خوبصورت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وہ اپنے رب کے پاس جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ غم اور خوف سے پاک ہے جو اپنے کام کو اللہ کے لیے خالص کر لے، جو زندگی میں سنتوں کی پیروی کرے۔ یاد رکھیں سنتوں کی پیروی جو ہے وہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، سنت کی پیروی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کی کچھ حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کیا،
کیا کہا؟ مثلاً آپ نے قربانی کے لیے گائے یا بکرا ذبح کرنے کے لیے کہا ہے تو ہمیں وہی جانور لینا ہے. ہم کسی اور حرام جانور یا جو قربانی کی شرائط پر پورا نہ اترے اس کی قربانی کریں گے تو محسن نہیں، وہ محسن نہیں، کیونکہ اس نے وہ کیا جو کہا نہیں گیا. اور پھر جس مقدار میں آپ نے کی وہی کی جائے. مثلاً آپ نے ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور کوئی کہے میں ثواب کے لیے 5 رکعت پڑھوں گا کیونکہ یہ زیادہ ہیں، تو اس کی نماز خوبصورت نہیں، وہ محسن نہیں. ہاں وہ زیادہ ہے. چیز کی عمل کی خوبصورتی کس میں ہے؟ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اتنا کیا، اور بس پھر ہمیں رک جانا ہے. اور پھر اس وقت میں کام کرنا جس میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ اس کام کو خوبصورت بناتا ہے. دیکھیں جیسے ویلے کی نماز اور کویلے دیاں ٹکرا بولا جاتا ہے. ویلے کی نماز سے کیا مراد ہے کہ وہ نماز خوبصورت ہے جو وقت کے اندر پڑھی جائے، ٹھیک ہے. اور وہ نماز بس سجدے نہیں جو دیر سے پڑھی جائے گی، وہ کیا ہے؟ سجدے ہی، وہ صرف ٹکرے ہیں. قضا کر کے خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی نماز کی. اور پھر اس میں جو ہے پابندی بھی ہے. پھر اس کے علاوہ اعتکاف جیسے کہا گیا ہے کہ آدمیوں کا مسجد میں ہے اور کوئی کہے کہ میں کسی اور جگہ یا جنگل میں جا کے کروں گا جہاں یکسوئی ہے، تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ اعتکاف کے لیے جگہ مسجد ہی بتائی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرے اور اس کا طریقہ درست ہو، سنت کے مطابق ہو، اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. اسے کوئی خوف نہیں قیامت کے دن، اور نہ ہی اسے کسی قسم کا غم ہوگا. یہ تو ہم نے عبادات کی بات کی ہے نا، معاملات میں بھی محسن بننا ہے. خوبصورت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے؟ دوستوں کے ساتھ مجلس میں کیسے ہوتے تھے؟ کسی بھی چیز کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل میں دیکھ لو. سونے کا طریقہ، کھانا کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے چلنے کا طریقہ، وہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں ہیں وہی انسان کو محسن بناتی ہیں. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی دین پر، اور کہا نصارہ نے کہ یہود کسی دین پر نہیں، حالانکہ وہ سبھی کتاب پڑھتے ہیں، سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس آیت کے پس منظر میں ایک صحیح حدیث بیان ہوئی ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. مدینہ میں چونکہ یہود بھی رہتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ نصارہ آپ سے ملنے آئے ہیں تو وہ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپس میں لڑائی شروع کر دی. رافع بن حریملہ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا نصارہ کو مخاطب کر کے کہ تم راہ راست پر نہیں ہو، تم ہدایت پر نہیں ہو، تم گمراہ ہو. اور اس کے ساتھ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل اور ان کی تمام تعلیمات کا انکار کر دیا. کہا کہ تمہارا کوئی دین نہیں. یہ سن کر نجرانی وفد جو تھا وہ غصے میں آ گیا، اور ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یہود تم سیدھے رستے پر نہیں ہو، اور ہم تمہارے نبی اور کتاب کو نہیں مانتے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہود کا کہنا ہے کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، اور نصارہ کا کہنا ہے کہ یہود کا کوئی دین نہیں، اور یہود کا یہ کہنا کہ نصارہ کو کوئی دین نہیں. تو یہ جانی پہچانی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، گویا یہود کی طرف بھیجا تھا. اور سورۃ الصف کی آیت 6 اس کی وضاحت بھی کرتی ہے کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے تورات میں آئی ہے، یعنی میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. گویا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کی اور ساتھ آنے والے پیغمبر کی بھی بشارت دی، مگر اس کے باوجود یہود نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کی شریعت کو نہ مانا،
वकालत नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, तो नसारा ने भी कहा कि यहूद किसी दीन पर नहीं। अब दोनों ने खुद को सही कहा और एक दूसरे को गलत करार दिया। और उस वक्त को अगर देखा जाए तो यहूद के मुकाबले में नसारा की बात दुरुस्त थी। कैसे? क्योंकि यहूद ने इनकार किया था ना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उस वक्त की मिल्लत कौन थी? मिल्लत ईसा, वो भी इस्लाम ही थी और मिल्लत ईसा हक पर थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले दुरुस्त थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाले गलत थे। तो इन दो की बात में दुरुस्त बात नसारा की थी। वहुम यतलून अल किताब, हालांकि वो किताब की तिलावत करते हैं, किताब को पढ़ते हैं और किताब में पैगंबरों की तस्दीक की गई है। और किताब इंसान को ये बताती है कि हक पर कौन है और गलत कौन है, दुरुस्त कौन है, गलत क्या है। अब होता है कि कुछ लोग जिनको इल्म नहीं होता, जब इल्म आता है वो उसको मान लेते हैं, लेकिन वो लोग जो जानते हैं और फिर जब उनको किसी बात की याद दहानी कराई जाती है तो और वो नहीं मानते, तो उनका इनकार फिर इकरार में नहीं बदलता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये किताब पढ़कर भी ऐसा कर रहे हैं, जबकि किताब में सब लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम बरहक पैगंबर हैं और ईसा अलैहिस्सलाम भी तस्दीक करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की। ये एक ही दीन है, लेकिन दो लोगों ने दीन के टुकड़े कर लिए, ग्रोह ग्रोह बन गए और हर ग्रोह ने अपने आप को हक पर साबित किया और ख़ुद को दुरुस्त कहने का एक खुद साख्ता मयार मुकर्रर कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक ऐसे लोग मौजूद थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते थे और उनकी तालीमात को मानते थे। एक होता है जाहिल इंसान जिसको इल्म नहीं, वो भी गलती करता है तो गलती ही है, इसको हम दुरुस्त नहीं कहेंगे, मगर एक इल्म के बावजूद गलती करता है तो वो ज़्यादा बड़ी गलती है। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ उनकी गलती की शिद्दत को और महसूस करा रहे हैं कि वो किताब पढ़ते हैं, जानकर इनकार कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि हक पर कौन है। फिर फरमाया कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। इसी तरह कहा उन लोगों ने जो इल्म ना रखते थे, तो अल्लाह फ़ैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन जिसमें थे वो इख्तलाफ करते। यानी जानने वाले और ना जानने वाले भी यही बातें कर रहे हैं। गोया आलिम और जाहिल बराबर हैं, वो भी ऐसी ही बातें करते थे कि हर एक खुद को हक पर समझता रहा और बाकी सबको गलत। ऐसे झगड़े तो होते रहेंगे, इन झगड़ों का फ़ैसला दुनिया में नहीं हो सकता, वो क़यामत के दिन ही होगा और वो फ़ैसला खुद अल्लाह ताला खुद करेगा। उन मामलात में जिनमें ये लोग इख्तलाफ करते रहे, वो खोल कर फिर सबको बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन हक पर था और कौन ना हक। ये फ़ैसला क़यामत के दिन अल्लाह ही फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।